बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगर्स सिंबॉलिक एतकाफ़ में आप सबको हम बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि ईगर्स की पूरी टीम आप सबसे मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब रमज़ान आए और फिर कब एतकाफ़ आए और हम हर साल की तरह ये खूबसूरत वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें। मगर अनफॉर्चुनेटली क्वारंटीन की वजह से इस साल ये नहीं हो सका, तो कोई बात नहीं, हम और ज़राए से एक दूसरे से ज़रूर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि हम कई सालों से एतकाफ़ में मिल रहे हैं और काफ़ी सारे इवेंट्स में भी मिलते रहते हैं। मगर जो लोग मुझे नहीं जानते उन सब के लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मेरा नाम है हुसैन आरा और मैं एक हर्बलिस्ट हूँ। बच्चों के साथ काम करना और बच्चों के लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ईगर्स के स्टार्ट से मैं और हमारी टीम ईगर्स के लिए काम कर रही है, बच्चों के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए और बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड कामों के लिए हम इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो इस साल की एफ़र्ट है ये भी उसी एक बड़े से प्रोजेक्ट की एक छोटी सी एफ़र्ट है जो हम आप सब के लिए करना चाहते हैं। आई होप कि आप सबको पसंद आए और आप लोग इस टाइम को एंजॉय भी करें। तो आखिरकार हम इस साल ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो आपका एक कनेक्शन है वो टूटे नहीं। बेशक लंबे अरसे के बाद ही, पर एवरी ईयर हम मिलते तो थे। हम मिल के कुछ मज़े के काम, कुछ अल्लाह ताला से कुर्बत की बातें, कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को डिस्कस तो करते थे। लेकिन इस साल क्योंकि हम एक दूसरे से दूर हैं इसलिए हमने वीडियो का फ़ोरम इख्तियार किया और हमारा मकसद जो शुरू से है वही आज भी है और आइंदा भी वही रहेगा कि हम सब साथ मिलकर बहुत सच्चाई के साथ, सच्चे दिल के साथ कोई ऐसी एफ़र्ट, कोई ऐसा काम, कुछ ऐसा कर जाएं कि हम दुनिया में और आखिरत में अपने अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेवरेट्स में शामिल हो जाएं। और हम कोई ऐसा काम कर लें कि अल्लाह ताला हमें चूज़ कर लें कि वो हमें आगे भी काम देते रहें। तो इसी सब के लिए हमने इस ईगर्स की बुनियाद रखी थी। इस सब के लिए ही हम आपके साथ काम कर रहे हैं। और मेरी क्लास का मौजू है, तो मौजू से ही बात स्टार्ट करते हैं। मेरी क्लास का मौजू है इस्लाम एंड साइंस, यानी कि इस्लाम और साइंस। तो जनाब, हम इस क्लास में क्या करते हैं? आप लोगों में से बहुत सारे जो कि पहले से जानते हैं उनको ये बात पता होगी कि हम इस क्लास में किस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, हम साइंस और इस्लाम के रिलेशनशिप को किस तरह लेके चलते हैं, हमारे इन सेशंस में किस किस तरह की वेरिएशंस होती हैं। लेकिन जो हमारे पास नए विज़िटर्स हैं, नई ऑडियंस है, नई सामीन हैं, उन सबको मैं बताना चाहूँगी कि हम साइंस एंड इस्लाम क्लास या साइंस एंड इस्लाम सेशन में आखिर क्या करते हैं। तो कई सालों से क्योंकि ये सेशन आ रहा है, 4 साल तकरीबन हो चुके हैं इसको, तो हम डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं। हर साल कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चों के साथ कुछ नई डिस्कशंस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर नए साल नया मटेरियल लेकर आएँ, नए टॉपिक्स लेकर आएँ, नई डिस्कशंस लेकर आएँ, जिनको करके हमें भी बहुत मज़ा आए और हमें आप लोगों के साथ काम करके भी मज़ा आए। तो कुछ सालों हमने इस तरह किया कि जो हमारे बड़े हैं, जो इस्लामिक साइंसदान गुजरे हैं, हमने उनके बारे में डिस्कशंस की, उनके इन्वेंशंस, उनकी डिस्कवरीज़ के बारे में बात की, क्योंकि इस चीज़ की हमें बहुत अहमियत महसूस हुई कि बच्चों को ये पता ही नहीं है कि मुसलमानों की कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पास्ट में। फिर किसी साल हमने, लास्ट ईयर हम लोगों ने ऐसा किया था कि हमने प्रॉफिट्स की डिस्कवरीज़ और प्रॉफिट्स की इन्वेंशंस के बारे में बात की। हमने देखा कि किस प्रॉफिट ने क्या इन्वेंट किया, किस प्रॉफिट ने क्या डिस्कवर किया। हमने कई बार नमाज, रोज़ा और इस तरह की चीज़ों के जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या जो हमारे इस्लाम में हैं, हमने उनसे रिलेटेड बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमारे मुआशरे पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और साइंटिफिकली उनका क्या रोल है, हमने ये सारी बातें भी डिस्कस की हैं। इस साल के सिंबॉलिक एतकाफ़ में, मेरी क्लास में या मेरे सेशन में आप सबको थोड़ी सी और वेरिएशन मिलेगी। हम बहुत वेरिएंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम एक मेन टॉपिक कर लेते थे कि हम इस साल प्रॉफिट्स को डिस्कस करेंगे या इस साल हम किसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, इस साल हम साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे। पर इस साल हमारे पास एक प्रॉपर हम लोगों ने डिफ़ाइन नहीं किया टॉपिक। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। आई होप कि आप सारे इस टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें और आपको सीख के और इन सेशंस को सुन के मज़ा आएगा। तो अब आप लोग ऐसा करिए कि एक नोट पैड और पेंसिल भी पकड़ लीजिए, ताकि अगर कोई बात आपको लगे कि नोटिस करने वाली है, नोट करने वाली है, तो आप वो ज़रूर कर लें।
اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنے ٹاپکس کا آغاز کریں اور ان چیزوں کو پڑھنا شروع کریں، ڈسکشن کرنا شروع کریں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا کرنا ضروری ہے اور کچھ کوشچنز ہیں جن کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں اس طرح کے کئی سوال آپ سب کے دماغوں میں بہت ابھر رہے ہوں گے۔ تو ہم ایسے 2 سوالات کو لیتے ہیں جن کے جواب میں اسی ویڈیو کے دوران آپ سب کو دوں گی۔ تو اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر اس چیز پر یقین کر لیں جو سائنس ہمیں بتاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو کہ سائنس نے اب تک پروو نہیں کی اور وہ ہمارے دین میں ہے، تو کیا ایسا ہے کہ اس چیز میں کوئی صداقت نہیں ہے یا اس کی صداقت میں کچھ کمی ہے؟ ان 2 سوالوں کے جواب ہم اس لیکچر میں آج کے سیشن میں دیکھیں گے۔ ایسا ہے کہ ہم رہ رہے ہیں 21 سینچری میں۔ یہ وہ سینچری ہے جس میں سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس بہت تیزی سے ہو رہی ہیں۔ آج کچھ ہوتا ہے کل کچھ، اس لیے بچے بھی اور بڑے بھی، ان سب کے دماغوں میں بہت سارے سوالات رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا دین ان سب سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم سب ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ مل کر ڈھونڈیں گے۔ اسلام صرف ایک دین نہیں ہے، یہ ایک پراپر، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہماری آنکھ کھلتی ہے، اور رات کو جب ہم سوتے ہیں اپنی آنکھ بند کرتے ہیں، تو پورا دن میں ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام ہمیں کیسے کرنے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں اسلام ہی بتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، ہم وہ کام کریں گے تو انجام کیا ہوگا، کس چیز کا انجام اچھا ہے، کس چیز کا انجام برا ہے، ہم کیا کریں گے تو ہم سزا پائیں گے اور کیا کریں گے جو ہم جزا پائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی چوائس ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ یہ بالکل ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کسی بھی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی کہ بتا تو ہمیں سب کچھ پہلے سے دیا گیا ہے، پتہ تو ہمیں پہلے سے ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے چوائس ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ایسا ہے کہ سائنس جو بھی بات کہے ہم اسے مان لیں؟ تو جناب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں کوئی بات کہی گئی ہے اور ہم اس پہ یقین کر لیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ سائنس بہت پیچھے ہے اور سائنس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سب کے لیے ہم کچھ ایگزامپلس کوٹ کریں گے۔ سب سے پہلی ایگزامپل جو میں کوٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا فلیٹ ہے، یعنی ایک پلیٹ کی مانند یا ایک بک کی مانند دنیا بالکل فلیٹ ہے، چپٹی ہے۔ پھر سوال یہ ابھرتا ہے کہ اگر دنیا چپٹی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا، اس کا کوئی ہمیں کونا کیوں نہیں نظر آتا، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر ہم چلتے جائیں تو ہم ایک وقت میں نیچے گر جائیں۔ تو آج تک کوئی دنیا سے نیچے بھی نہیں گرا اور دنیا کا کونا بھی نہیں ملا۔ تو پھر سائنٹسٹ نے خود ہی یہ بات رد کر دی اور یہ بات کہی ریسرچ اور ڈسکوریز کے بعد کہ دنیا گول ہے، وہ ایک اسفیریکل چیز ہے، وہ سیدھی فلیٹ چیز نہیں ہے۔ پھر ایک اور اسی طرح کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، اور اس اگزامپل میں ایسا ہے کہ سائنٹسٹ کہا کرتے تھے کہ سورج دنیا کے گرد گھومتا ہے اور اسی وجہ سے ایک وقت میں دن اور ایک وقت میں رات ہوتی ہے۔ بہت سالوں تک اس نظریے کو سارے لوگ مانتے رہے، اس کانسیپٹس کو لوگ سچ سمجھتے گئے، لیکن ہوا یہ کہ یہ کانسیپٹ تو ٹھیک نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس نے خود ہی اس کو رد کر دیا، اور پھر سائنس نے بتایا کہ سورج تو ایک ستارہ ہے، سورج ایک بہت بڑا گلوئنگ بال ہے جو کہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے یا اپنے ہی گرد گھوم رہا ہے، لیکن ارتھ اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سائنس نے ہی پہلے یہ بات کہی کہ دنیا جو ہے وہ ایک جگہ پر ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور پھر سائنس نے خود ہی یہ بات کہہ دی کہ نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہے، سورج ایک جگہ پر ہے اور دنیا اس کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور اسی وجہ سے دن اور رات ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ بات اب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بات سائنس کہتی ہے ہمیں اسے فوراً مان نہیں لینا چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آج ہیں اور کل تبدیل ہو جائیں گی۔ اب اس کے ساتھ آتا ہے ہمارا دوسرا سوال۔ ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو سائنس اب تک پروو نہیں کر سکی اور وہ ہمارے دین میں موجود ہیں، تو کیا ان کی صداقت میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام جیسا فطری دین کوئی بات کہے اور اس میں صداقت نہ ہو۔ اس سب کی ایگزامپلس کے لیے ہم بہت ساری ڈسکشنز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل شامل کرتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے
اور آبویسلی آپ سب کو پتہ ہوگا کہ سورج ایک بہت بڑے گلوئنگ بال کی طرح ہوتا ہے اور ہمیں وہ روشنی اور ہیٹ دونوں چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. مگر کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رات کو مون کے تھرو جو ہمیں روشنی مل رہی ہوتی ہے وہ بھی سورج کی ہی ہوتی ہے؟ کیا آپ سب کو یہ بات پتہ تھی؟ بہت ساروں کو پتہ ہوگی، اور جن کو نہیں پتہ تھی ان کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ دن میں تو ہم سورج کی روشنی اور ہیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں، مگر رات کو جو ہمیں روشنی ملتی ہے ایکچولی وہ بھی سورج کی ہی روشنی ہوتی ہے، کیونکہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ شیئر کروں گی جس کو آپ نے ضرور کر کے دیکھنا ہے. ایک مرر کے سامنے آپ جب کوئی بھی ٹارچ یا موم بتی رکھتے ہیں تو اپوزٹ وال پہ یعنی مرر سے جو مرر سے بالکل اپوزٹ وال ہوتی ہے اس پہ آپ کو اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے، آپ کو روشنی نظر آتی ہے، اور اس لیے اپوزٹ والی جو آپ کی وال ہے وہ بہت روشن ہو جاتی ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ مرر نے روشنی پروڈیوس کی ہے اور سامنے والی وال اس لیے بہت چمک رہی ہے کیونکہ مرر نے روشنی پروڈیوس کی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مرر کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ جو روشنی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے وہ تو وہی لائٹ ہے نا جو ٹارچ کے تھرو یا موم بتی کے تھرو آپ نے رکھی تھی شیشے کے آگے. تو اب یہی اگزامپل ہے چاند کی اور سورج کی. سورج ایک بہت بڑی ٹارچ کی طرح ہے اور چاند ایک مرر کی طرح ہے. چاند ایکچوئل میں ایک گول سا پتھر نما ہے، لیکن ہم یہاں پہ اس کو ایک مرر کی اگزامپل لے لیتے ہیں. سورج سے روشنی آتی ہے چاند پہ اور چاند بالکل مرر کی طرح اس کو زمین پہ ریفلیکٹ کر دیتا ہے. یعنی دن میں ہم سورج سے ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتے ہیں اور رات میں ہم مون کے ذریعے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت سالوں تک یہ بات سائنٹسٹ کو اور ڈسکوررز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ہم نے ہسٹری کو کھول کے دیکھا تو بہت پرانی ہمیں کوئی ایگزامپلز اس میں نہیں ملتی کہ سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کر لیا ہو کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی. 500 سے 428 BCE یعنی بیفور دی کامن ایرا ہم لوگوں کو انیکساگوراز ایک سائنٹسٹ ایک ڈسکورر ملتے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی ہے، سورج کی روشنی ہی چاند کی روشنی ہوتی ہے. مگر ہمیں پراپر کوئی رائٹنگز کوئی کتاب اس بارے میں نہیں ملتی جو ان کے نام سے منسوب ہو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کیونکہ یہ کانسیپٹ کوئی سمجھنے کو راضی نہیں تھا. پھر ارلی 16th سینچری میں لیونارڈو ڈا وینسی ایک اور سائنٹسٹ گزرے ہیں، ڈسکورر گزرے ہیں، ان کی کتاب میں فائنلی ہمیں یہ بات مل جاتی ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو وہی روشنی ہوتی ہے جو سورج کے تھرو چاند کے پاس اور چاند سے ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے. لیکن بچوں، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بات سالوں یعنی 1400 سال پہلے بتا دی تھی؟ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے ذریعے بتائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن پاک کے تھرو ہمیں یہ بتایا. تو کس آیت میں اس کا ذکر ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور آیت کو میں ڈیوائڈ کر کے پڑھوں گی تاکہ آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھا سکوں. آئی ہوپ کو آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو اب میں آیت کو پڑھتی ہوں. یہ آیت سورہ یونس کی آیت، سورہ یونس قرآن پاک کی 10th سورہ ہے اور ہم اس کی آیت نمبر 5 پڑھ رہے ہیں. آپ نے بھی یہ ضرور پڑھنی ہے. یہ ترجمہ میں عرفان القرآن سے پڑھ رہی ہوں. آپ کے گھر پہ جو بھی قرآن پاک ترجمے والا ہے یا اگر آپ کے پاس عرفان القرآن ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جا کے اپنا قرآن پاک کھولیں گے اور اس آیت کا ترجمہ اسی طرح پڑھیں گے. اور پھر کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی کلاس کتنی سمجھ آئی اور کتنی پسند آئی. تو اب میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں. سورہ یونس سورہ نمبر 10 اینڈ آیت نمبر 5. وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا. اچھا، اب منبع کیا چیز ہوتی ہے؟ منبع وہ چیز ہوتی ہے جس میں سے بہت ساری چیزیں نکلیں. جیسے کہ ایک نہر سے اگر بہت ساری ٹریبیوٹریز نکل رہی ہیں، بہت ساری ڈویژنز نکل رہی ہیں، تو ہم کہیں گے ان ساری ٹریبیوٹریز کا منبع نہر ہے، یعنی کیونکہ اس نہر سے چیزیں نکل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس کی روشنی سے روشن کیا. اور اگر ہم انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ ملتا ہے چاند کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے ڈیرائیوڈ لائٹ. ڈیرائیو کا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے کسی سے چیز لی ہو. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا، یعنی ہم نے اس کو کاز بنایا جہاں سے روشنی نکلے گی، اور چاند کو ہم نے جو روشنی دی وہ ڈیرائیوڈ روشنی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں اور چاند کو کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر کی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دن پورا چاند نظر نہیں آتا، کبھی ہاف ہوتا ہے، کبھی کوارٹر ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی کم ہوتا ہے، تاکہ تم برسوں کا شمار اور اوقات کا حساب لگا سکو.
اور اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ جیسے جب پورا چاند ہو جاتا ہے تو 14 دن گزر جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، ٹائم کا پتہ چلتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ درست تدبیر کے ساتھ پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی چیز میں بناتا ہوں وہ پرفیکٹ ہوتی ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا۔ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کائنات کی حقیقتوں کے ذریعے اپنی خالقت یعنی اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی، اپنی وحدانیت یعنی کہ ان کے اکیلا مطلب وہ اکیلے ہیں، وہ واحد ہیں، واحد لا شریک ہیں، اور قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نشانیاں صرف ان لوگوں کو ہی نظر آئیں گی جو بہت علم رکھتے ہیں یا علم کو کھوجنے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بات جو کہ ہمیں بہت عرصے بعد 16th سینچری میں، یعنی ابھی اگر 21st سینچری چل رہی ہے تو ہمیں یہ بات 16th سینچری میں پتہ چلی کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے آج سے 1400 تو ہم اسلامی سالوں کو کہتے ہیں نا، تو ایکچوئل میں یہ کیا بنتا ہے؟ ایکچوئل میں یہ 6th سینچری بنتی ہے۔ 622 پہ نبی اکرم نے ہجرت فرمائی تھی اور 573 BCE پہ پروبیبلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اب آپ سوچیں کہ کتنی پرانی بات ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے تھرو پتہ چل گئی تھی، لیکن سائنس نے ہمیں بہت دیر سے بتائی۔ آئی ہوپ کو آپ کو آج کا سیشن بہت اچھا لگا ہوگا، آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو یہ سب باتیں بتائیں، خود بھی انجوائے کریں، خود بھی دعا کریں اور مجھے بھی دعا میں بہت یاد رکھیں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔